इसी तरह गुजरात की सरज़मीन पे पीर वलायत अली शाह साहब को आपने मुंतखब किया और कहा कि गुजरात में मैं ऐसा पौधा लगा रहा हूँ जिससे पूरी दुनिया महक जाएगी। फिर आगे आपकी औलाद पीर महमूद शाह साहब गुजराती, आपको मुजाहिद मिल्लत कहा गया। आप बाकायदा मुस्लिम लीग के जो है एक रुकन थे और कायद आज़म के साथियों में से गिने जाते हैं, और आपने जेलें भी काटी और आपने पूरा जो तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल रज़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरात के अंदर किबला पीर सैयद वलायत अली शाह साहब के दरबार पर, और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरे साथ मौजूद हैं पीर सैयद फैज़ साहब। इनसे जानते हैं कि आज के मौके पर ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आपने जैसे कहा कि हमारे अजदाद, हमारे बड़ों की जो दीन के लिए खिदमत, पाकिस्तान के लिए, तहरीक पाकिस्तान के लिए खिदमत है, उसका मुख्तसर तारुफ़ करवाया जाएगा। जिस तरह आप वसीला हमसे सवालात पूछते हैं, इंशाअल्लाह हम आपको उसका जवाब देंगे। पीर साहब ये बताएं कि जो है पाकिस्तान बनने से पहले काफ़ी जो है पीर जमात अली शाह साहब, पीर विलायत शाह साहब और पीर महमूद शाह साहब, पीर अहमद शाह साहब, इन्होंने काफ़ी जो है तारीख में काम किया है। तो पाकिस्तान इनकी दुआओं और इनके फैज़ से बना है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अब भी जो है पाकिस्तान को इन लोगों की ज़रूरत है, इनकी दुआओं की ज़रूरत है? जी देखिए, हमारे पाकिस्तान को जो कहा जाता है कि पाकिस्तान औलिया का फैज़ है, वलियों का फैज़ है, तो ये जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी, इन्होंने जिस तरह काविशें की पाकिस्तान की तहरीक में, ये सारी दुनिया जानती है, और कायद आज़म जैसी शख्सियात आपकी बारगाह में हाज़िर होती थी। तो ये उनका फैज़ इस तरह है कि आपने हर इलाके में एक ऐसा दीन का मुजाहिद खड़ा किया, ऐसा दीन का पौधा लगाया कि जिसने पूरी दुनिया को अपनी जो महक से वो महका दिया, अपनी खुशबू से। इसी तरह गुजरात की सरज़मीन पे पीर वलायत अली शाह साहब को आपने मुंतखब किया और कहा कि गुजरात में मैं ऐसा पौधा लगा रहा हूँ जिससे पूरी दुनिया महक जाएगी। फिर आगे आपकी औलाद पीर महमूद शाह साहब गुजराती, आपको मुजाहिद मिल्लत कहा गया। आप बाकायदा मुस्लिम लीग के जो है एक रुकन थे और कायद आज़म के साथियों में से गिने जाते हैं, और आपने जेलें भी काटी और आपने पूरा जो तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो है पीर विलायत शाह साहब कब यहाँ पे आए, वो कौन से साल में जो है गुजरात में आए और अ, कहाँ से आए? आपकी जो पैदाइश है वो 1888 की है। 1888 की आपकी पैदाइश है, और रानेवाल सईदा, ये गुजरात का ही ये जलालपुर जट्टा, इस वक्त उसके साथ ही एक गांव है रानेवाल सईदा, पूरा सादात का गांव है। आप उधर से गुजरात तशरीफ़ लाए और फिर आपने जो इब्तदाई तालीम है कुरान की वो जंड शरीफ से हासिल की। फिर आपने जो तजवीद और क़िरात जो हासिल की वो आपने लिल्ला शरीफ उस्ताद ग़ुलाम नबी साहब से हासिल की, क़िरात और तजवीद। फिर आपने ग़ुलाम मोहम्मद घोटवी साहब से आपने दरस निज़ामी, तफसीर व हदीस और पूरा जो आलिम कोर्स है उससे संदे फ़रागत हासिल की। उसके बाद फिर गुजरात तशरीफ़ लाए। ये जामिया नुमानिया का वाक़या है। जामिया नुमानिया से आप सनद फ़रागत हासिल करके आए कि आप मुकम्मल आलिम थे। फिर आपने जो इब्तदाई जो तालीम देना शुरू की वो मस्जिद है शाहदौला साहब, खिज़र वाली कहा जाता है, तो उधर से आपने कुरान का दर्स देना शुरू किया। फिर बाकायदा आपने जो हाजी वाली मस्जिद है, हाजी वाला, गुजरात में इस वक्त पीर वलायत शाह साहब मस्जिद के नाम से जो जानी जाती है, उधर दरस कुरान देना शुरू किया। और दरस कुरान के बाद फिर अपने पीर व मुर्शिद पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी के हुक्म से आपने अंजुमन खुदामुस्सूफिया की बुनियाद रखी और बाकायदा आलिम कोर्स पढ़ाना शुरू किया गया और दरस निज़ामी की तालीम देना शुरू की गई। पीर साहब की जो है औलाद कितनी थी और जो है उनमें से अभी कोई बाकी भी है? जी, आपके 2 साहबज़ादे जो हैं अभी हयात हैं, और आपके वैसे 7 साहबज़ादे हैं, और जो उनके जो मशहूर दीनी खिदमात और सियासी खिदमात अंजाम देने वाले हैं वो 3 साहबज़ादगान हैं। उनमें से महमूद शाह साहब गुजराती मुजाहिद मिल्लत, जो कायद आज़म के साथी माने जाते हैं। तहरीक ख़त्म नबूवत में आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तहरीक पाकिस्तान में आप सरगर्म रहे और जेलें भी काटी। फिर पीर सैयद हाजी अहमद शाह साहब, आप शेखुल हदीस का लक़ब आपको दिया गया, और आपने तकरीबन 35 साल दरस निज़ामी और दरस हदीस दिया। और जो हैं आपके बेटे हामिद अली शाह साहब, आपको शहनशाह खिताबत और मुनाज़िर इस्लाम कहा जाता है। इन सब की सियासी भी खिदमात हैं, दीनी भी खिदमात हैं, और जो फितना उठता रहा उसकी सरकूबी के लिए आप सब जो हैं पेश कदम रहे। और इसके साथ आपने तसव्वुफ़ और भाईचारे और प्यार मोहब्बत
کیونکہ یہ جو آستانے ہوتے ہیں ان کا مقصد جو ہے، خاص مقصد جو ہے، ملک میں اور پوری دنیا میں محبت کا پیغام دینا ہوتا ہے۔ کوئی قتل و غارت ان آستانوں سے کہیں بھی پوری دنیا میں کوئی پیغام قتل و غارت، تشدد یا لڑائی کا نہیں جاتا۔ پھر صاحب اس دربار شریف پہ کون کون سے بڑے سیاسی جو ہے یہاں پہ آئے ہیں؟ یہاں پہ سیاسی بھٹو صاحب تشریف لائے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بے نظیر بھٹو، کیونکہ پیر محمود شاہ صاحب گجراتی، جہاں بھی آپ دیکھتے تھے کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے بلا تفریق۔ آپ کو بس مقصد اس چیز سے تھا کہ آپ دیکھتے تھے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، ظالم کی سرکوبی کے لیے اور مظلوم کی مدد کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے۔ یہاں پہ ہمیشہ جو ہے سیاسی لوگ آتے رہے اور یہاں اس آستانے سے ان کی مدد جو کی جاتی رہی وہ حق کے لیے کی جاتی رہی۔ پیر ولایت شاہ صاحب کی کون سی ایسی مشہور بات ہے جو آج تک گجرات والے یاد کرتے ہیں؟ آپ کی جو مشہور بات ہے وہ تحفظ ناموس رسالت، تحفظ صحابہ اور تحفظ ناموس اہل بیت، یہ تین چیزیں اس آستانے کی شان رہی ہیں اور ان کا مقصد رہا ہے۔ آپ نے جو ٹوکا کھایا شادی وال کی سرزمین پر وہ شان صدیق اکبر کے نام پر کھایا، باوجود اس کے کہ آپ آل علی ہیں، لیکن آپ نے بتایا کہ حق کی بات جہاں بھی ہوگی ادھر ہم سادات کھڑے ہوں گے۔ اور پیر حاجی احمد شاہ صاحب کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسی شخصیات کے مالک تھے؟ آپ جو ہیں ولی کامل تھے اور آپ نے صرف دین کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ آپ کو اپنے والد گرامی سے حکم یہی تھا کہ آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر درس و تدریس کرنی ہے۔ آپ جب فارغ التحصیل ہوئے اس دن سے لے کر آپ کی رحلت تک آپ اسی میں مصروف رہے، آپ کہیں ہلے نہیں، حتیٰ کہ آپ نے حج کے علاوہ، عمرہ کے علاوہ کوئی باہری سفر بھی نہیں کیا ان مصروفیات کی وجہ سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پاکستان کی اب جو سیاست چل رہی ہے اور ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، ہمیشہ جو ہے ولی اللہ نے ہمیشہ جو ہے اپنے ملک کے لیے جو ہے دعا کی ہے اور اپنا فیض جاری رکھا ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جس طرح اب ہمارا ملک جس جگہ پہ پہنچ چکا ہے، تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام یہی ہے کہ یہ ہم نے جو ملک حاصل کیا تھا، یہ ہم نے حاصل کیا تھا محبت مصطفیٰ کے نام پر۔ ہم نے دین مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ ادھر قائم کرنا تھا۔ اب جب ہم اس مقصد سے ہٹ چکے ہیں تو یہ ہمیں کہہ لیں کہ ایک قسم کی سزا مل رہی ہے۔ سزا یہ ہے کہ ہم نے اپنے وعدے سے وعدہ خلافی کی ہے۔ ہم نے یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر، محمد الرسول اللہ کے نام پر یہ ملک حاصل کیا تھا۔ اگر آج ہم دین سے مخلص ہو جائیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا حق ادا کرنا شروع کر دیں، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بدلے، تو پھر انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بھی بدل جائے گی۔ پھر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کافی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گدی نشین بن کے بیٹھ جاتے ہیں پیر حضرات، بڑی بڑی وہ پگڑیاں پہن کے اور ایسے ایسے وہ کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ تعلیم ان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو آپ کے پاس کتنی تعلیم ہے اور آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے؟ جی دیکھیں، تعلیم جو ہے نا انسان کو اصل میں انسان بناتی ہے۔ تعلیم اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ ہمیں روز زندہ رہنے کے لیے سانس ضروری ہے۔ میری تعلیم کا جو پس منظر ہے، میں حال ہی میں خریج ہو کے آیا ہوں جامعۃ الازہر سے، کلیہ شریعہ والقانون قسم اسلامی سے۔ اس سے پہلے میری دنیاوی تعلیم بھی ہے، میں گریجویٹ ہوں پولیٹیکل سائنسز میں پنجاب یونیورسٹی سے۔ اس سے پہلے میں نے جو ہے فیکلٹی آف سائنسز پری انجینئرنگ میں اس میں انٹرمیڈیٹ ہے۔ اس سے پہلے جو میرا میٹرک لیول ہے وہ میرا کمپیوٹر سائنسز کے ساتھ ٹوٹل انگلش میں ہے۔ تو یہ دین و دنیا جو ہے یہ لازمی ہے اور دین ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے وہ سب لوگ جو کسی ایک بڑی مسند کو سنبھالتے ہیں ان سے عرض یہی ہے کہ ان کے پاس شعور لازمی ہے، کیونکہ ان سے لوگ جو وابستہ ہوتے ہیں وہ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو پیروی کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ایسی چیز کی، ایسی شخصیت کی پیروی کی جائے جو خود شریعت کے احکامات جانتا ہو اور جس کو خود شعور ہو اور خود وہ معلم بھی ہو اور متعلم بھی ہو۔ نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، جیسا کہ وہ موبائل کو نہیں چھوڑتے، اس پہ گیمیں کھیلتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو وہ خراب کر رہے ہیں، اور ان والدین کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو ان کی جو ہے پشت رائی کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، نیگیٹو بھی ہوتا ہے، پازیٹیو بھی ہوتا ہے۔ موبائل کا اگر آپ پازیٹیو استعمال کریں تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ میڈیا ہے، سوشل میڈیا کا یہی ایک ہمیں جو پازیٹیوٹی ملتی ہے۔ تو نوجوان نسل کے لیے، ہم خود نوجوان ہیں، اس وقت نوجوانی میں ہیں،
تو ہر قسم کا ایک جو ہے نا لیول آتا ہے زندگی میں، اس سے گزر جانا، اس میں خود کو بچا کے اگر کوئی گزر جائے اور وقت پہ دماغ کا استعمال کرے اور شعور سے، اور یہ اس سب کے لیے جو ہے وہ تعلیم ہی ہم کو شعور دیتی ہے، اور تعلیم سب سے ضروری ہے۔ آپ کا بہترین جو ہے فیوریٹ شخص کون ہے جس کو آپ جو ہے فالو کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، شخصیات ہماری جو ہیں فالوئنگ کے حساب سے کوئی ایک محدد نہیں ہے۔ ہم اگر فقہ پڑھتے ہیں تو فقہ میں اگر کوئی فقیر ایسا عالم ہے تو اس کی سوانح عمری دیکھتے ہیں، ہم اس کی پازیٹیوٹی کو، جو اس میں جو اچھے اقدامات ہیں اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کوئی سیاسی اچھا کام کر لے اس کو سراہتے ہیں۔ اس لیے کوئی شخصیت محدد نہیں، ہم سب کے لیے جو اسوہ حسنہ ہے قرآن نے پیش کیا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک ہم ان کو فالو نہیں کریں گے ہم کسی اور کو اپنی فیوریٹ شخصیت بنا کے خسارے میں ہیں۔ پاکستان کا آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان انشاءاللہ جس نام پہ بنا ہے نا، اس کا مستقبل جو ہے روشن ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو قوم بنتی ہے وہ افراد سے بنتی ہے، مجھ سے بنتی ہے، آپ سے بنتی ہے، ان سب لوگوں سے بنتی ہے۔ ہمیں خود پرسنلی طور پہ بہتر ہونا چاہیے۔ اگر ہم پرسنلی طور پہ بہتر ہو گئے تو ہم ایز اے قوم بہتر ہو جائیں گے، جب ایز اے قوم بہتر ہو گئے تو پاکستان بہتر ہو جائے گا۔ علماء کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے لیے عوام کو کیا پیغام دیں؟ علماء کے لیے پیغام یہی ہے کہ آج کا دور ہم سے تشدد طلب نہیں ہے، آج کا دور یہی ہے کہ ہم لوگوں کو پیار اور محبت سے، اور ایک دوسرے پر تنقید، سب سے پہلے یہ کافر کی رٹ لگانا چھوڑ دیں، کیونکہ تمام مسلمان اس ملک میں اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے عقائد کے مطابق رہتے ہیں۔ حق بات اپنے عقائد کے مطابق کرنی چاہیے، لیکن کسی دوسرے کے لیے کوئی نفرت انگیز کلمہ نہیں کہنا چاہیے۔ علماء کی یہی ڈیوٹی ہونی چاہیے اور یہی فرض ہونا چاہیے کہ جو ہمیں شریعت حکم دیتی ہے، اللہ کا قرآن، نبی کی احادیث ہمیں حکم دیتی ہیں، اس کو صحیح معنی میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ کربلا میں جو ہے شہادتیں ہوئی، انہوں نے جو اس وقت جو ہے عوام کو پیغام دیا اور خود سامنے آئے، تو آج کل کے جو قائدین ہیں انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ وہ خود سامنے نہیں آتے اور عوام کو روڈوں پہ لہا کے انہیں قتل بھی کروا دیتی ہے، مروا بھی دیتی ہے، لیکن خود سامنے نہیں آتے۔ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، حسین ابن علی صرف ایک شخصیت نہیں، پورا ایک ان کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں حسین تو ہمارے ذہن میں صرف حسین کی شخصیت نہیں، ان کا کردار، ان کے افعال، ان کے اقدام آتے ہیں۔ تو حسین نے ثابت کیا کہ جو تعداد ہے وہ معنی نہیں رکھتی، باطل کی سرکوبی کے لیے 72 بھی ہوں تو بے مثال ہوتے ہیں۔ تو حسین کا پیغام یہی ہے کہ جب کبھی باطل سر اٹھانے لگے تو ہر فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ دوسرے کو اصلاح دینے کے بجائے خود اٹھ کھڑا ہو، اور معاشرے کی بہتری کے لیے جو ہے اپنا عمل جو ہے وہ بروئے کار لائے، اپنے اقدامات جو ہے وہ اپنی امت کے سامنے پیش کرے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں جو ہے ہر چیز جو ہے نا غریب عوام تک پہنچائی گئی ہے، تو اب جو ہے یہ مین جو لوگ ہوتے ہیں جو قائد بن چکے ہیں، یہ اپنے گھروں سے ہی باہر نہیں نکالتے، تو انہوں نے غریب عوام تک کس طرح ان کے حق پہنچانے ہیں؟ کیا انہیں ان قانونوں پہ عمل کرنا چاہیے؟ جی بالکل، دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کو فارقٌ بین الحق والباطل کہا جاتا ہے۔ اب حق و باطل میں تمیز کا ایک پیمانہ ہے، تمیز کا ایک پیمانہ ہے حضرت عمر فاروق۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ لوگ تھے، ان کی زندگی سے صرف ایک ہی پیمانہ جھلکتا ہے، ایک ہی جھلک نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک آپ شریعت کے قوانین کو فالو کرتے رہیں گے، آپ کی حکومت بھی شاندار رہے گی، آپ کی رعایا بھی شاندار رہے گی، اور دنیا میں بھی آپ کی عزت رہے گی۔ جب تک نظام مصطفیٰ کو آپ فالو کرتے رہیں گے، آپ کیسر و کسریٰ بھی اڑا ڈالیں گے، آپ مصر بھی فتح کر لیں گے، آپ فتوحات کرتے چلے جائیں گے، اور لوگ آپ کے تابع ہوتے جائیں گے اور پیار محبت سے تابع ہوتے جائیں گے۔ پھر سب ہم مسلمان تو بن گئے ہیں لیکن ہم انسان نہیں بن پا رہے، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں کہ مسلمان، اسلام جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے شریعت بھیجی وہ انسان کو انسان بنانے کے لیے ہی بھیجی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ شروع سے آدم سے لے کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جو نبی آتا رہا، جو رسول آتا رہا، وہ اس اسلام کی ہی ترویج کرتا رہا، اس اسلام کا ہی پیغام دیتا رہا۔ تو دیکھیں کہ
मुसलमान तब ही कोई सही बनेगा जब हम इंसानियत को समझेंगे, और जब कोई मुसलमान बन जाए तो ये हो नहीं सकता कि वो इंसान नहीं बने। तो ये लाजिम व मलजूम है। अच्छा इंसान बनने के लिए हमारे लिए मुसलमान अच्छा बनना ज़रूरी है, और अच्छा मुसलमान बनने के लिए हमें अच्छी तरह से इंसानियत को समझना ज़रूरी है। जी नाज़रीन, बिल्कुल जैसा कि आपने पीर साहब की बातें सुनी हैं कि ये वही लोग हैं जिनके फैज़ से पाकिस्तान बनना है और इनके फैज़ से ही पाकिस्तान ने चलना है। और महंगाई आती रहेगी, सियासतदान चेंज होते रहेंगे, लेकिन वली अल्लाह के दरबार से फैज़ हमेशा जारी रहेगा और अपने पाकिस्तान के लिए हमेशा ये अल्लाह के वली दुआएं करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल रज़ा को दे इजाज़त। मज़ीद अपडेट जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ अलर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।